Assalamu alaikum dears. So I hope everyone will be fine and fit for. So watch my lectures on my YouTube channel Learners Club by going through the link in the description. Hope you all like it. Support me if you are true learner or good listener or reader, guys. We have to support each others. तो डियर्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो पाकिस्तान अफेयर्स एंड इंडो पाक हिस्ट्री में से है, जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर एंड इंडो पाक हिस्ट्री में. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. सो आज का मेरा जो लेक्चर है वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पर है. सो डियर्स, ऐसे है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में मेरा जो लेक्चर पीछे वाला था उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल इन डिटेल्स में मैंने समझाया है. तो उसकी वजह से मुल्क में जो सियासी है ना, पॉलिटिकल बेचैनी हो गई. उस वक़्त जो हिंदू और मुसलमान थे उस वक़्त एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे एक दूसरे से ना, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या था कि मुसलमानों के लिए आज़ादी का समझो के तौर पर खुशहाली का एक मौका फराहम हुआ था, एक मौका मिल गया था वो, लेकिन हिंदुओं को ये बर्दाश्त नहीं था. तो इसी वजह से बहुत ही नाजुक हालत हो गई. उस वक़्त बेजार होते गए एक दूसरे को. तो हालत देखते हुए जो मिंटो और मॉर्ले थे उसने रिफॉर्म्स मरतब किए, यानी थोड़े रिफॉर्म्स मरतब किए, और हालात को देखते हुए इन दोनों ने रिफॉर्म्स मरतब किए. तो जो बरतानवी पार्लियामेंट थी उसने ये जो रिफॉर्म्स थी ना मिंटो मॉर्ले, इसको इंडियन कौंसिल यानी कि एक बिल के नाम से पेश किया. बरतानिया ने इसको एक बिल के नाम से पेश किया, जिसको यानी कि इंडियन कौंसिल एक्ट के 99 के नाम से पास किया. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस बिल के साथ बरतानिया पार्लियामेंट ने इसको पेश किया था ना, यानी कि पास किया था. तो वो 99 के बिल से इसको उसने बरतानिया पार्लियामेंट ने इसको पास किया था. तो बहुत सी जगहों पर ऐसे आता है कि मुसलमानों के बहुत से मुतालबात थे जो उन्होंने आकर बरतानिया के गवर्नर जनरल जो वायसरे थे मिंटो, उनके पास रख दिए. गवर्नर जनरल जो मिंटो थे उसके पास रख लिए, और जॉन मॉर्ले के पास रख दिए जो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स थे. इन दोनों के सामने रख दिए और मुतालबात ब्रिटिश के सामने उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रखी. इसी वजह से उस एक्ट को मिंटो मॉर्ले कहते हैं. सो ये हल्का सा इंट्रोडक्शंस था, इस नाम की वजह से ही इंट्रोडक्शंस था. तो चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ से. तो सबसे पहले ऐसे है कि जब 1905 के आखिर में सर हेनरी कैम्पबेल जो लिबरल पार्टी ने अपनी काबीना तश्कील दी, और हमेशा लिबरल पार्टी जब भी आती है वो कुछ चेंजिंग्स लाती है या कुछ रिफॉर्म्स लाती है. तो उसने अपनी काबीना सबसे पहले आकर तश्कील दी. तो लॉर्ड जॉन मॉर्ले को हिंदुस्तान का उस वक़्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया. यानी ये भी लिबरल पार्टी ने किया कि लॉर्ड जॉन मॉर्ले को हिंदुस्तान का उस वक़्त उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया. सो लिबरल पार्टी जो थी वो हिंदुस्तान में आइनी तब्दीलियां करना चाहती थी ना, उसकी ख्वाहिश थी कि वो आइनी तब्दीलियां हिंदुस्तान में करे. लेकिन मॉर्ले ने कहा कि कानून साज के मामलात के हिसाब से अगर देखा जाए तो मकामी जो लोगों हैं ना उनको ज़्यादा ताकत देने के लिए, यानी उनको ज़्यादा ताकत दी जाए, जो मकामी लोग हैं उनको ज़्यादा ताकत दी जाए. तो लॉर्ड मॉर्ले और हिंदुस्तान के जो उस वक़्त वायसरे थे लॉर्ड मिंटो, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान बहुत सी ख़त खिताबत हुई, बातचीत हुई. इस बारे में बहुत सी उनके अपॉइंटमेंट मीटिंग्स वगैरह हुई, यानी कि ख़त खिताबात भी हुई इस हवाले से. सो ये जो असलाहत के लिए इन रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई उस वक़्त. इन रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई.
تو اس کمیٹی نے کیا کیا، اس کمیٹی میں اپنی یعنی کہ اور کمیٹی نے اپنی جو سب رپورٹیں تھیں نا، تمام رپورٹیں تھیں وہ پیش کی اس وقت. تو ایکٹ کی منظوری دی گئی اس وقت، اس ایکٹ کی منظوری دی گئی. 1909 میں برطانوی جو پارلیمنٹ تھی نا ان کے ذریعے، اس کے ذریعے تاریخ کے منٹو مورلے ریفارمز کے تاریخ میں ہمیشہ اس کو منٹو مورلے ریفارمز کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں نے بہت ہی کام کیا نا، اس وجہ سے اس کا نام دیا جاتا ہے. جو ہندوستانی لوگ تھے انہوں نے انڈین کے یعنی کہ ہندوستانی جو لوگ تھے انہوں نے 1861 کے انڈین جو کہ 1861 کے جو انڈین کونسل تھے اس کی ایکٹ کے 1861 کے، یعنی میں آپ کو ایکٹ بھی بتاؤں گا ابھی آگے آ کر، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکٹ کون کون سے تھے انڈین کونسلز کے. ایکٹ کی بنیاد پر جو ایکٹ تھا اس کی بنیاد پر لیجسلیچر جو ہے نا ان کے لیے منتخب ہو سکتے تھے اس وقت اس کے لیے منتخب ہو سکتے تھے. جو انڈین لوگ تھے نا وہ اس کے لیے منتخب ہو سکتے تھے. ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. ان کے جو ممبرز تھے نا پہلے اگر 10 تھے 20 تھے تو اس کو 22 کر دیا گیا، یعنی کہ ان کے جو ممبرز تھے اس میں تبدیلی لائی گئی. تو ان اصلاحات نے جو صوبے ہیں نا اس میں ہندوستانی جو سینٹرل گورننس تھی اس کو قائم کیا، لیکن مرکزی نہیں. جو اس وقت جو ریفارمز تھی اس نے صوبوں میں ہندوستانی تسلط قائم کیا لیکن مرکزی نہیں. جو قانون سازی تھے نا، جو اس وقت قانون ساز اداروں انتخابات بنیادی طور پر بالواسطہ معاشرے کی تمام جو سطح تھی نا ان کے لیے تصدیق شدہ تھے کہ وہ ووٹ دے سکتے تھے. قانون ساز اداروں میں انتخابات تھے، ووٹر تھے، بنیادی طور پر بلاواسطہ، اور معاشرے کے جو تمام جو رہنے والے ہیں تمام سطحوں کے لیے ایک تصدیق شدہ تھے یہ. منتخب جو ہندوستانیوں کو بجٹ اور تکمیلی اموار ہے اور میز کی قراردادوں پر بحث کرنے کے ایبل بنا دیا گیا، اس وقت کیپیبل بنا دیا گیا کہ وہ تعلیم پر بھی بات کر سکتے ہیں. منتخب جو ہندوستانی ہوں گے بجٹ پر کر سکتے ہیں، میز کی قراردادوں پر کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بحث کر سکتے ہیں. اس قابل انہوں نے اس کو بنا دیا. اس وقت انہوں نے ان کو بہت ہی قابل بنا دیا. ابھی ہم آتے ہیں، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ایکٹ کتنے ہیں. تو ابھی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے آتا ہے، یعنی کہ اس میں اگر ہم دیکھیں بیک گراؤنڈ میں تو سب سے پہلے انڈین ایکٹ کونسل جو 1861 میں ہوئی، پھر ایکٹ کونسل جو انڈین ہوئی ہندوستان میں 1892 میں ہوئی، پھر 1909 میں ہوئی. 1909 والے ایکٹ کو بل جب برٹش پارلیمنٹ نے پیش کیا تو اس کو ہی تو کہتے ہیں بل پاس کرنے کے نام کو ہی تو انڈین ایکٹ کونسل کو 1909 کے نام سے اینڈ منٹو مورلے ریفارمز کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کہ ابھی ہمارا جو لیکچرز ہے نا وہ اسی پر ہی ہے 1909 پر. 1919 کو بھی انڈین کونسل ایکٹ بنا دیا گیا. پھر 1935 میں بھی اس کو یعنی انڈین کونسل بنا دیا گیا نا. اس میں ایسے ہے کہ جو عوام ہے نا اس کو مطمئن کر دیا جائے نا، ان کو کنونس کیا جائے، وہ جیسے ہم سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں. اس وقت جو لیبرل پارٹی تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لیبرل پارٹی کا کیا کام ہوتا ہے، ہمیشہ سے جب بھی جہاں بھی حکومت کریں تو وہ ریفارمز لائیں نا. تو لیبرل پارٹی تھی، اس نے جو برطانیہ میں لیبرل پارٹی تھی 96 میں اقتدار میں آئی اس وقت. پھر اس نے دیکھو کہ سیکورٹری آف اسٹیٹ اس کو بنایا، جان مورلے کو اس وقت ہندوستان کا سیکورٹری مورلے آف اسٹیٹ بنا دیا گیا. پھر اس کو منٹو کو وائسرے بنا تھا. پھر اس نے اقتدار سنبھالا 96 میں لیبرل نے.
پھر جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگریس کا ظہور ہوا، یعنی کہ پارٹیشنز آف بنگال کے بعد دیکھو میں نے کہا کہ 1906 میں یہ آئی۔ جب پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوئی تو اس میں انڈیا یعنی کہ نیشنل کانگریس جو تھی، انڈیا نیشنل کانگریس، اس کا پتہ چل گیا، تو اسی وجہ سے مسلم لیگ بھی بنا دی گئی اس میں۔ تو بہت سے کہتے ہیں کہ منٹو مورلے ریفارمز، یعنی کہ ان دونوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسوسیشن بنا لیں، یا مسلم لیگ پھر انہوں نے بنا ڈالی۔ تو پھر کانگریس کا جب پتہ چل گیا یہ تو ہندوستانی لیول پر نہیں، یہ تو ہندوؤں کو صرف یعنی کہ ترجیح دے رہی ہے نا، تو ہمارے فائدے کی نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر دونوں کا ظہور ہوا اس میں۔ سو یہ آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے یہ سمجھا دیا آپ لوگوں کو۔ سو ابھی ہم آتے ہیں ریفارمز، وہ کون سی ریفارمز تھی نا؟ ریفارمز میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو اس وقت اصلاحات تھی، سو 16 سے لے کر 60 تک کو مرکزی قانون ساز کونسل میں اضافے کے ارکان، یعنی کہ جو مرکزی اس وقت جو سینٹرل لیول پر قانون ساز تھے نا، ان میں اضافہ کر دیا گیا 16 سے 60%، یعنی کہ جو اراکین فار ایگزامپل جو قانون ساز کونسل جو قانون بناتی تھی اس وقت، لیجسلیچر کونسل تھی، تو اس کے ممبرس میں اضافہ کیا گیا 16 سے 60۔ اگر فار ایگزامپل کہ 50 تھے تو اس کو 60 کر دیا گیا، یعنی ممبرس میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ صوبائی جو قانون ساز ہے نا، اس میں بھی اضافہ ہوا اس وقت، جو صوبائی لیجسلیچر ہے اس میں بھی انکریز ہوا، یعنی صوبے میں پہلے کونسل بنانے والے اگر 30 تھے یعنی کہ قانون ساز بنانے والے، تو انہیں 40 کیا گیا۔ تو جس میں بنگال ہے، مدارس ہے، بمبئی ہے، ان کو کیا کیا گیا کہ ان کو ایسے ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو ریسٹ دیا گیا، علیحدہ ووٹر، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کو آرام دیا گیا، یعنی کہ یہ ان کے لیے بھی الگ ووٹرز تھے، یعنی کہ یہ بھی الگ دے سکتے تھے، وائل 13 فار ریسٹ آف پریونس، یعنی کہ یہ بھی 30 عدد دے سکتے ہیں اس کے لیے، کس کو؟ صوبے کے۔ سو پھر 3 میں آتا ہے کہ جو رائٹس آف سیپریٹ الیکٹریٹس گیون ٹو مسلم، جو رائٹ طرف سے تھے نا مسلمس، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو علیحدہ ووٹر تھے وہ مسلمانس کو دے سکتے تھے اس وقت نا، جو دائیں سائڈ پر تھے۔ پھر 4 میں ایسے آتا ہے کہ جو بھارتی الیکشن سسٹم تھا اس وقت، بھارتی الیکشن سسٹمز یعنی لوگ تھے، پھر لوکل باڈیز تھی، یعنی کہ یہ بھی انڈین الیکشن سسٹم تھا کہ لوگ ہوتے تھے، پھر جو مقامی لوگ ہوتے تھے وہ ووٹ دیتے تھے۔ پھر 5 میں آتا ہے جو کالج تھی، یعنی کہ الیکٹرل کالج تھی، وہ صوبائی لیجسلیٹو جو تھا اس وقت، پریونشل صوبائی لیجسلیٹو، یعنی کہ جو فیصلے کرتا تھا یا قانون ساز بناتا تھا وہ سینٹرل لیجسلیٹو، پھر وہ کیا کرتا تھا کہ سینٹرل لیجسلیٹو کو وسطی یا سینٹرل لیجسلیٹو، مرکزی لیجسلیٹو کو دیتا تھا ووٹ۔ تو 6 میں آتا ہے جو یعنی کہ انہوں نے یہی تو ریفارمز کی تھی نا کہ کچھ تبدیلیاں لائی جائیں، کچھ اضافہ کیا جائے، ان کے یہی ڈیمانڈز تھے، مسلمانوں کے ڈیمانڈز تھے کہ ان کو کچھ اضافہ کیا جائے، یا انہوں نے خود ہی ایک برٹش نے جب انہوں نے کمیٹی بنائی تو پیش کیا بل، تو اس کو ہی یعنی یہی ریفارمز تھی۔ پھر ایسے آتا ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ریاست با اختیار بنانے کے لیے ریاست با اختیار ہے، یعنی کسی سے اسٹیٹس پوچھ نہیں سکتی ہے کہ سیکورٹی ایگزیکٹو کونسل کے ارکان میں اضافہ کرنے کے لیے نا، یعنی کہ ریاست با اختیار ہے کہ وہ چاہے جیسے کرے، یعنی کسی سے پوچھے بھی نہیں، وہ جو قانون ساز کونسل ہے نا ان کے جو ممبرز ہیں ان میں اضافہ کر سکتی ہے کسی سے بنا پوچھے، کیونکہ یہ اس کا اتھارٹی ہے، یہ اس کے اختیار ہے۔ سو 7 پر ایسے ہے کہ گورنر جنرل جو ہے اپنی اس کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے نا اس کے لیے نامزد کو انڈین ممبر کو با اختیار بنایا گیا تھا اس وقت، کہ انڈیا ممبرز کوئی بھی بن سکتا ہے جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے لیے، اور گورنر جنرل آئی تھنکس وہ منٹو ہی تھا جس کو وائسرے کہتے ہیں نا، یہی تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ با اختیار ہے، انڈین ممبر با اختیار ہے اور اس کو
بنا دیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ریفارمز بھی سمجھ آ گئی ہوں گی جو منٹو مورلے ریفارمز تھی۔ سو ہم ابھی آتے ہیں سیپریٹ الیکٹریٹ پر نا۔ تو سیپریٹ الیکٹریٹس میں کیا ہے یہ ابھی ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایسے ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک یادگارہ ایک انٹروڈکشن سے کہہ سکتے ہو، ایک یادگار جو تعارف ہے، یعنی جدا گانا، ایک الگ جدا گانا، جدا طریقے سے جو انتخابات ہیں اس کی یعنی نشستیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا گیا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نشستیں اس وقت اسپیشلی تھی، مخصوص کی گئی تھی جو کم ہی تھی لیول پر نا، جدا گانا کہ وہ الگ ووٹ کر سکتے ہیں، اور جس میں صرف مسلمانوں کو سروے ہی یعنی اس جو وہ نشستیں تھیں جدا گانا انتخابات تھی نا، اس میں صرف سروے بھی صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، اس میں مسلمان ہی شامل ہو سکتے ہیں، مسلمان ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ سو ایسے تھا کہ مدعو یہ تھا اس وقت، یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں نا، مسلمانوں اور ان کے جو مفادات تھے، ان کے جو فائدے تھے، جس سے ان کو ایڈوانٹیج ہوتی تھی، اس کو مسلمانوں کی طرف سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی جدا گانا نشستیں ہوں گی تو بالکل وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے خود لڑ سکتے ہیں۔ بعد اشروں میں ہندوستان کی جو سیاست تھی اس وقت پولیٹیکل تھی، اس پر بھی بڑا اثر انداز کرے گا یہ مسلمان۔ تو مسلم لیگ جو تھی، مسلم لیگ تو 13 دسمبر 1906 میں ہوئی، قائم کی گئی تھی۔ تو مسلم مفادات کی فروغ دینے کا یہ ایک ادارہ تھا، سمجھو کہ مسلمانوں کو یعنی کہ فائدے دینے کے لیے یہ ایک ارادہ تھا، اور اس کا ارادہ ایک اشرفیہ کی طرف سے اکتوبر 1906 کے بعد آئینی اصلاحات کے حوالے سے اجلاس سے، یعنی کہ 1906 میں یہ اشرفیہ تھی ایک نا، تو اس کے بعد جو آئینی یعنی کانسٹیٹیوشنل جو ریفارمز ہوئی اس کے حوالے سے، اس کے اگر حوالے سے ہم دیکھا جائے تو ہندو غلبے کو روکنے کے لیے، یعنی کہ نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پارلیمانی ذریعے مسلمانوں سے زیادہ ہندو غلبے کو روکنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی نا۔ سو ایسے ہے کہ جو منٹو جو ہے اکتوبر 1906 میں ایک منٹو نے اکتوبر 1906 میں ایک مسلم وفد تمام ہندوستانی صوبوں سے 35 مسلمانوں پر 35 مسلمانوں پر مشتمل ہے، جس میں یعنی کہ جو اکتوبر 1906 میں ہوئی منٹو مسلمانوں پر مشتمل جو 35 مسلمان تھے، جس میں ممبرز تھے، شمال تھے، مغربی تھے اور سرحدی علاوہ تھے۔ اس نے سنا کہ وفد اور جدا گانا جو انتخابات ہیں نا، ان کے لیے یعنی ان کے لیے تحریک کا بنیادی حامیوں کے پرنسپل، یعنی کہ جو ان کے پرنسپل ہے ان کو منتظمین سے مسلمان تھے، یعنی ان موومنٹ کو چلانے کے لیے مسلمان ہی اس کے پرنسپل تھے، اس کو چلانے کے لیے مسلمان ہی تھے۔ سو وفد پوچھا مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک منصفانہ حصہ دی جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی جو منصفانہ ہے نا، اس میں ایک منصفانہ دی جائے گی۔ تو ایسے ہے کہ حصے کی جو منصفانہ حصہ مسلمانوں کی عددی پوزیشن جو اس وقت تھی، یعنی مسلمانوں کی جو اس وقت اگر گننے کے حساب سے جو پوزیشنز تھی اس وقت عددی پوزیشن، ان کو سیاسی اہمیت اور برطانوی سلطنت کا دفاع کرنے میں، یعنی کہ سیاست اہمیت اور برطانوی سلطنت کا دفاع کرنے کے لیے یا مسلمانی شراکت کی طرف سے مقرر کیا جانا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو بھی مقرر کر جانا تھا سلطنت کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، تو آگے بھی یہی چل رہا ہے کہ سیپریٹ الیکٹریٹس۔ تو اس میں ایسے ہے کہ وفد بیان جو موجودہ مسلم نمائندگی، یعنی کہ مسلمان جو نمائندگی تھی نا، وہ ناکافی تھی۔ تو مسلمانوں کی جو اس وقت نمائندگی تھی نا، وہ بہت ہی ناکافی تھی نا ان کے لیے۔ تو مسلمانوں کی جو انتخابات تھے، مسلمانوں کے جو اس وقت جدا گانا انتخابات تھے نا، تو اس وقت جو ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ تو ظاہری بات ہے زیادہ ہی تھی نا۔ تو ہم نے پارٹیشنز آف بنگال میں ہندوستان کی تقریباً ایک ہی پروونس کی سمجھا تھا، تو کتنی بڑی تھی ہندوؤں کی اکثریت۔ تو ہندوستان میں ویسے بھی اکثریت ہندوؤں کی زیادہ تھی۔
تو اسی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو منتخب ہونے والے تھے صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا تھا اس وقت ہندوستان نا مسلمان، یعنی کہ اگر مسلمان بھی کوئی منتخب ہوتا تھا ممبرز کوئی بھی کسی بھی جگہ، تو وہ بھی مسلمانوں کو نمائندگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، تو ہندوستان کیسے کرتا نا، تو اسی پر ساری چیزیں منحصر تھی۔ تو پھر جو منٹو تھے اس نے اپنا نمائندی کردار ادا کیا، اس نے اپنا نمائندہ جو بنا منٹو، اس نے اپنا کردار ادا کیا ایک بہترین طریقے سے، اور اعتراف کیا کہ علیحدہ جو مسلم سیاست ہے نا اس کو فروغ دینا چاہیے، ہمیں علیحدہ مسلم، یعنی کہ مسلمان بھی الیکشنز میں حصہ دے سکتے ہیں یا اٹھ سکتے ہیں مسلمان، ان کو ہمیں ایک مسلم سیاست کو، ایک الگ مسلم سیاست کو فروغ دینا چاہیے۔ اور وفد کے لیے سرکاری، اور وفد کے لیے اگر دیکھا جائے تو سرکاری جو برٹش ہیں نا اس وقت جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ہمدردی پیدا کرے، اور وائسرے نے ان سے ملاقات صرف کرنے کے بجائے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو وہ وائسرے سے ملے تھے نا، وہ جو وائسرے سے ملے تھے اس وقت 35 ممبرز، سو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس وائسرے سے ملنے کے بجائے انہوں نے، یعنی کہ وائسرے نے ہی انہیں آئیڈیا یہ دیا کہ آپ برطانوی جو برٹش حکومت ہے اس کے احکام یا قانون سازی کو مسلم لیگ کے خوف اور مشترک مورلے کے جمہوری جو رجحانات تھے اس کے خلاف کسی قسم کی مدد قبول کر لیا، یعنی کہ آپ ہی مسلم لیگ بنائیں نا۔ بہت سی جگہوں پر آتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کے علاوہ وائسرے نے ہی انہیں بتایا کہ آپ ایک مسلم لیگ قائم کر لیں، جو بہت ہی ان کو یعنی دھچکا دے سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے برٹش جو احکام ہے اس نے وفد جو راج تھا اس وقت منٹو کو کنوینس کیا، اور خطرے میں مسلم جو عدم اطمینان تھے اس وقت جو مرکزی جو سینٹرل جو قانون ساز تھے اس کی کونسلوں میں جو برطانوی کردار تھا نا اس وقت اراکین، یعنی کہ 16 سے لے کر 60 تک برٹش جو تھے ان سے اٹھا گیا تھا، بن سکتا تھا علیحدہ مسلم جو نمائندگی ہے اس وقت صرف تسلیم کیا جائے، یعنی کہ علیحدہ مسلم نمائندگی تسلیم کیا جائے، اور یہی خیال تھا کہ بھارت میں جو حقائق ہیں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی ان کے، یعنی کہ مسلمانوں کو علیحدگی نمائندگی دی جائے نا، ان کی ذات کے حساب سے، ان کی مذہب کی طرف سے نشاندہی حکومت کی وہ جیسے الگ الگ پالیسی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے مذہب اور ذات کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے وہ مسلمان اپنی پالیسیز ہیں حکومت ہیں وہ بنا سکتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے 1857 کی جو بغاوت تھی، یعنی انڈیپینڈنس جو وار تھی 1857 میں، اس کی بغاوت میں اور ان کے کردار جو اس وقت تھے وائسرے کے 1872 میں قتل، وائسرے کو تو 1872 میں ایک کو قتل کیا گیا نا، پھر لارڈ منٹو جو تھے اس وقت یعنی مورلے تھے اس کو شدید طور پر خدشہ ہو گیا، وائسرے جو منٹو تھے اس کو، یعنی کہ اس کو خطرہ تھا، اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ تھا نا۔ تو اگرچہ مسلمان ہندو پاپولیشنز کے خلاف ایک مددگار تھے اور ممکنہ طور پر وفادار بھی تھے، وفادار کے طور پر دیکھے گئے تھے مسلمان، اس وقت وہ وفادار کے طور پر دیکھے گئے تھے۔ جو مورلے تھا نا، یعنی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، مورلے نے جو یعنی کہ علاقائی جو نمائندگی تھی اس وقت، علاقائی جو نمائندگی تھی مسلمانوں کے مطالبات کے درمیان، یعنی کہ مسلمان کے جو ڈیمانڈ تھے یعنی کہ مطالبات تھے ان کے درمیان مفاہمت کی خواہش کی، اچھی خواہش کی اس نے مسلمانوں کے بارے میں مورلے نے، لیکن رسلی نے علیحدہ رائے دہندگان کی حمایت کی، اس وقت حمایت کی، یا تو مورلے کو کنوینس کیا یا ان کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کو کم کیا اس نے اس وقت۔ ہم آتے ہیں امپیکٹ کس پر، امپیکٹ آف مورلے ریفارمز۔ اس میں آتا ہے کہ یعنی کہ منٹو مورلے کے جو اصلاحات کے اثرات تھے اس وقت، یہ جو ایکٹ تھا نا تو
بھارتی سیاست میں ایک فرقہ وارانہ نمائندگی متعارف کروایا، اس نے انٹروڈکشنز کرایا، ریفارمز نے۔ منٹو مورلے اصلاح تھا نا، یہ ایکٹ نے کیا کیا، 1909 نے کیا کیا کہ بھارتی جو پولیٹیکلز تھی، انڈین جو پولیٹیکل تھی، اس میں فرقہ وارانہ طور پر نمائندگی انٹروڈکشن کرایا۔ یعنی کہ اس نے تو کہا نا کہ مسلمان الگ ہو جائیں، ان کی سیاست الگ رہے اور ان کی، تو پھر اس نے فرقہ وارانہ انٹروڈکشنز کروایا۔ ایسے ہے کہ ایکٹ خاص طور پر، یہ جو ایکٹ تھا خاص طور پر صوبائی سطح پر قانون ساز کونسلوں میں، یعنی کہ یہ جو ایکٹ تھا خاص طور پر صوبائی قانون سازی پر بنایا گیا تھا نا، اور کونسلوں پر، اور جو قانون ساز جو کونسلیں تھے ان میں بھارت کی شرکت میں اضافہ کیا گیا۔ اس وقت اس نے انکریز کیا کہ ممبرز اگر فار ایگزامپل کے طور پر اس وقت 40 تھے تو ان کو 50 کیا گیا، بھارت کے ممبرز بڑھا دیے گئے۔ پھر ایسے آتا ہے کہ منتخب جو ہندوستانیوں نے بھی بجٹ اور تکمیلی اموار اور ٹیمبل قرار ادارے، یعنی اس وقت تھے، جائیداد کی سخت قابلیت پر بحث کرنے کے لیے ایکشن کیا گیا۔ یعنی کہ ان کو اتنا بھارت کے جو شرکت ممبرز تھے ہندوستانی تھے، ان کو اتنا یعنی کہ کیپیبل بنا دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی بجٹ یا کسی بھی ایجوکیشن لیولز پر کوئی بھی تکمیلی اموار یا ٹیبل قرارداروں یا جائیدادوں یا پراپرٹیز پر وہ بحث کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو فرنچائز تھے اس پر تعلیم عائد کی گئی، اس وقت نا جو فرنچائز تھے اس پر ایجوکیشن عائد کی گئی، اور انڈین ایکٹ جو 1909 تھا اس میں جو فرنچائز ہے اس پر تعلیم عائد کی دی گئی۔ تو آپ لوگوں کو یہ امپیکٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈیفیکٹس ابھی پڑھیں گے ہم منٹو مورلے ریفارمز کے۔ ایسے ہے کہ جو ڈیفیکٹ یعنی کہ کیا خرابیاں تھیں نا اس میں، منٹو مورلے میں اصلاحات میں جو ریفارمز تھے، مورلے ریفارمز نے جو نمائندے تھے اس وقت ان کے انتخابات کے موڈ کے لیے فراہم نہیں کیا۔ یعنی کہ ریفارمز جو تھے اس وقت جو نمائندے تھے ان کے موڈ کے لیے یہ تو فراہم نہیں کیا گیا تھا نا منٹو مورلے ریفارمز۔ دوسرے میں ایسے آتا ہے کہ جو سسٹم کے جو اس وقت جو مورلے یعنی کہ جو سسٹم تھا اس کے نمائندوں کو احتساب کا احساس تیار کرنے میں ناکام رہے۔ وہ ہمیشہ سے جو نمائندے تھے وہ ہمیشہ سے احتساب کا احساس دلانے کے لیے یا تیار کرنے میں ناکام یا فیل ہی رہتے گئے۔ 3 میں آتا ہے جو ووٹنگ ہے، اس وقت ووٹنگ کے جو حقوق ہیں، جس ووٹر بھی تنگ اور محدود بنایا نچوڑ رہے تھے۔ یعنی اس وقت جو بھی ووٹنگ کے حقوق تھے، یعنی کہ حقوق اس وقت تھے وہ لمیٹڈ تھے، ان لمیٹڈ نہیں تھے ان کے حقوق۔ اصلی جو قانون ساز تھی نا، تو اسے ہے کہ جو اصلی قانون ساز اتھارٹی کی جو حکومت تھی نا، اس کے جو افراد تھے جن کو اس وقت یعنی کہ ایک اسٹیٹس دیا گیا تھا، قرار دیا گیا تھا ممبرز میں، اس کے آرام کے لیے سوال اٹھایا گیا، ان کے لیے بہت سے سوال اٹھائے گئے اس وقت۔ پالیسیوں پر تنقید، یعنی کہ اراکین نے پالیسیوں پر بہت ہی تنقید اور منتخب اراکین کو دی، یعنی کہ بہت سی تنقید اٹھائی گئی اور نیو جو اراکین ہیں نا ان کو منتخب کیا، یعنی کہ ان کو منتخب کیا۔ پھر ایسے ہے کہ جو قانون ساز ادارے تھے نا، لیجسلیٹر باڈیز تھے جو اس وقت، ان کے سرکاری ایجنسیوں پر موثر کنٹرول تھا، یعنی کہ فقدان تھا اس وقت ان چیزوں پر نا، تو کنٹرول بھی تھا اور فقدان یعنی کہ کم تھا، فقدان مینس کہ کم تھا وہ چیزیں نا۔ تو پھر ایسے آتا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، مرکزی جو حکومت تھی، وہ مالیاتی یعنی کہ مالیاتی حساب سے یا شعبے میں بڑے پیمانے پر اختیار رکھ سکتی تھی نا، وہ یعنی کہ اس کی اتھارٹی تھی ایک بڑی۔ جو صوبائی اخراجات تھی اس وقت، وہ مرکزی حکومت اپنی مرضی سے صوبائی اخراجات کاٹ کر سکتی ہے، یعنی صوبے میں اگر کچھ بھی چیز تھی، کوئی بھی اخراجات تھے، اس کو جو سینٹرل گورنمنٹ ہے نا وہ اپنی مرضی سے چاہے جیسے وہ کرے اس کے اخراجات کاٹ کر سکتی ہے، جس کے ذریعے کنٹرول کر رہے تھے۔ یعنی کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ایک یعنی کہ وہ جو صوبائی اخراجات تھے نا اس کو کاٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کے حساب سے۔ تو ہم آتے ہیں سگنیفیکینس آف منٹو مورلے ریفارمز۔
سو اس میں ایسے ہے کہ جو منٹو کی مورل ریفارمز کی جو اس وقت اہمیت تھی، امپورٹنس تھی، سو منٹو مورل ریفارمز بھارت میں آئینی ترقی کو فروغ دیا۔ بالکل یہ تو صحیح بات ہے کہ جو منٹو مورل ریفارمز تھے 1909 کا انڈین کونسل ایکٹ تھا، اس نے بھارت میں جو ہے نا آئینی ترقی کو ہی فروغ دیا۔ ہمیشہ لیبرل پارٹی جہاں بھی آئی ہے وہ کچھ چینجنگ لائی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے آئینی ترقی یعنی کانسٹیٹیوشنل ابھی دیکھا کہ اضافہ کیا اس نے لیجسلیچر کے حساب سے اور بہت ہی چیزوں کے حساب سے جو مطالبات تھے ان میں اضافہ کیا، یعنی کہ فروغ دیا، ترقی کو فروغ دیا۔ یہ بات صحیح سے پھر آتا ہے کہ یہ جو ریفارمز تھی نا بھارتی لوگوں میں سیاسی شعور کا ایک بڑا سودا پیدا کیا۔ بالکل اس نے بھارت کے لوگوں کو ہی تو لیجسلیچر میں بڑھا دیا گیا تھا نا، یعنی کہ پہلے 40 تھے تو 50 کر دیے گئے، تو یہ سیاسی شعور، پولیٹیکل جو شعور تھا اس میں ایک بڑا سودا تھا انڈین کے لیے، انڈینس پیپلز کے لیے، جس نے پہلی بار الیکشن کا نظام متعارف کروایا۔ بالکل اس نے کہا کہ مسلمان جداگانہ نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا والوں کی زیادہ تھی اکثریت کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ مسلمانوں کی لیڈ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور الیکشن جو ہے نا سب سے پہلے اس نے متعارف کروایا منٹو مورل ریفارمز نے۔ سو جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹر تھے نا ان کی منظوری دی گئی، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹر کی منظوری اس وقت دی گئی، ان کی جو پولیٹیکل اہمیت ہے اس کو بڑھا دیا گیا۔ اس وقت جو مسلمانوں کو پولیٹیکل اہمیت دی جاتی تھی نا اس کو بڑھا دیا گیا۔ سو آج کا میرا لیکچر اسی ٹاپک پر اختتام کرتا ہوں، منٹو مورل ریفارمز، یعنی کہ میرے جو اگر آپ لیکچر شروع سے دیکھتے جائیں نا سو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے لنک ہیں میرے لیکچرز نے۔ سو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا کہ لکھنؤ پیکٹ پر ہوگا، جو کہ اس سے کافی لنک ہے۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ کو لکھنؤ پیکٹ سمجھ نہیں آئے گا نا۔ اسی طریقے سے لنک وائز جیسے میں نے پارٹیشنز آف بنگال پڑھا اس کے ساتھ اس کا بہت ہی لنک تھا، اسی وجہ سے میرے ہمیشہ لیکچرز لنک ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ لنک کریں۔ سو آج میں اپنے لیکچر کا اسی ٹاپک پر اختتام کرتا ہوں۔ سو اللہ حافظ۔